मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राउफ हसन साहब। ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ। हर पार्टी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पार्टी के मफाद के लिए काम नहीं करते हैं। बड़े करीब के साथी वो साथ छोड़ गए हैं, गन निकल गया पार्टी से, और रॉन्ग डेस्टिनेशन दिखाई है, ये लोग शामिल थे उसमें बिल्कुल ये लीडर्स थे उसके। गिरफ्तारियों का सीजन है और आप कैसे बचे हुए अभी तक? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है, क्योंकि जो मेन लीडरशिप थी इमरान खान साहब का साथ छोड़ रही है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब कहते हैं आज इलेक्शन करवा लें, मैं तैयार हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राउफ हसन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हैविंग अस। सर पहले तो बता दीजिएगा, गिरफ्तारियों का सीज़न है और आप कैसे बचे हुए अभी तक? ये सवाल मुझसे ना पूछें, उनसे पूछें जिन्होंने गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार मेरे होने की कोई वजह नहीं है। क्या वजह होगी? मैं पीटीआई पर मुश्किलात हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, इस वजह से कह रहा पीटीआई हूँ। में मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं। बड़ा एक डिफ़िकल्ट फेज़ है जिसमें से पीटीआई गुजर रही है, लेकिन निकल जाएंगे हम। इतना कुछ हमने 2 महीने बर्दाश्त कर लिया है और महीना 2 महीने निकल जाएगा। सर व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? इमरान खान साहब पर 180 से ज़्यादा मुकदमात हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को साइड लाइन किया जाए इलेक्शन से पहले। व्हाट्स योर टेक्स? ये 3 pronged स्ट्रैटेजी थी, मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ। खान साहब को मकसद जो था वो सिर्फ खान साहब को इक़्तिदार से अलहदा नहीं करना था, बल्कि उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकालना था, ताकि वो जो स्टेटस को है उस पॉलिटिक्स के लिए कोई चैलेंज मुस्तक़बिल में भी खड़ा न कर सके। तो इट वाज़ अ 3 pronged स्ट्रैटेजी। नंबर 1 था उनकी पॉलिटिकल एलिमिनेशन, कि इनको पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जाए। वो पॉलिटिकली एलिमिनेट तो नहीं हुए, और 37 इलेक्शंस जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें से 30 पीटीआई ने जीते, और पीटीआई के जो जलसे थे तकरीबन 100 के करीब उसमें अटेंडेंस जो लोगों की वो आप भी देखी है, दुनिया ने भी देखी है, वो बढ़ते जा रहे थे। लाखों लोग उन जलसों में आ रहे थे। तो उसमें कम्प्लीटली नाकाम हो गए ये लोग। उसके बाद उनकी फ़िज़िकल एलिमिनेशन थी, एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, और अब हमें पता चल रहा है कि और भी कोशिशें की गई, लेकिन वो या अबॉर्ट करनी पड़ी या वो नाकाम हुई। अब ये 3rd फेज़ जो है ये शुरू होया हुआ है। वो ये है कि खान साहब को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मुकदमे में इम्प्लिकेट करके उनको नाअहल करार दे दिया जाए। इतना आसान नहीं है। कल भी मैं बैठा हुआ किसी के साथ ये कह रहा था कि इतना आसान नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड अनब्लेमिश्ड है, लोग जिसको एक रोल मॉडल के तौर के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया फॉलो करती है, अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड है। आप उनके ख़िलाफ़ आपने कहा 180, मेरे हिसाब से तो 200 के करीब हम जा रहे हैं, तो वो मुकदमे आपने कायम कर दिए। इतना आसान नहीं है कि उनको आप इम्प्लिकेट करके, और वो भी फ्लिम्सी एंड फ्रॉडुलेंट मुकदमे में इम्प्लिकेट करके, इनकी तो कोई बेसिस है नहीं है। सो ये 3 pronged स्ट्रैटेजी थी। अब हम इसके 3rd फेज़ के आखिर तक पहुँच रहे हैं तकरीबन, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद इनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहेगा। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, और जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डीजी ISPR ने भी कहा है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को गिरफ़्तार करना है हमने, और कैफरे करदार तक पहुंचाना है। पीडीएम की जो जमातें वो कह रहे हैं कि 9 मई का जो मास्टरमाइंड था इमरान खान साहब था, और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अनकरीब इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। व्हाट्स योर आंसर? देखिए, अगर तो हकीकतन 9 मई के जो लोग थे वो एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत कंडेमनेबल है, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ। लेकिन अगर वाकई 9 मई के जो मुहर्रिकात थे, जो उसमें जिन लोगों ने ये काम करवाया, अगर उनका वाकई पता लगाना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, फेयर एंड फ्री ट्रायल, जो कि एक सिविलियन कोर्ट में हो सकता है। उसके लिए कोई एक जुडिशल कमीशन बनवा लीजिए, जिसकी हमारी डिमांड भी है। उस जुडिशल कमीशन जो है वो आके तमाम इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जो भी उसमें मुलव्वस पाया जाता है उसको बिल्कुल करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स जो हैं इस वक्त सब जुडिस हैं, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज वो अगले हफ्ते से दोबारा उनकी हेयरिंग शुरू हो रही है। लेट्स सी कि अदालतें क्या फैसला करती हैं, मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं कि नहीं बनती हैं, उसके बाद उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सर इमरान खान साहब खुदा न खास्ता नायल होते हैं या गिरफ़्तार होते हैं, उनके बाद पार्टी कौन लीड करेगा? कौन है सरबराह? कौन नया अमीर होगा?
خان صاحب نے ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس کا ڈال دیا ہے، فوراً اگر خدا نہ کرے وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ میکنزم جو ہے وہ آپریٹو ہو جائے گا، اس کے مطابق پارٹی مطلب کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں بتا سکتا. دس از این انٹرنل میٹر ود ان دا پارٹی، وی آر ناٹ ڈسکلوزنگ. خان صاحب کے بڑے قریب کے ساتھی کچن کیبنٹ کے لوگ جو بڑے تابڑ توڑ حملے کرتے تھے اپوزیشن پر، وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں. مطلب فواد چوہی صاحب، پرویز خٹک صاحب، اور بھی درجنوں نام ہیں. ان میں سے اسد عمر صاحب ہیں، وہ بھی کچھ، ان کا بھی کچھ قبلہ بدلہ نظر آ رہا ہے. سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گن نکل گیا پارٹی سے؟ گن نکل گیا. آپ ان کو گن کنسیڈر کریں؟ بالکل. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سو کالڈ الیکٹیبلس، جو ہر پارٹی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، پارٹی کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. اور یہ الیکٹیبلس تھے، چلے گئے ہیں، نکل گئے ہیں. میرا خیال ہے میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. میں اس کو کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی کا فینکس مومنٹ ہے. فینکس مومنٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلینس ہو گئی ہے پارٹی، صاف ہو گئی ہے اور اپنے جو آئیڈیولوجیکل روٹس ہیں ان میں واپس چلی گئی ہے. آج پی ٹی آئی کے لیے جو لوگ بچے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں، آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اسٹیٹ اپریٹس کو جس بروٹلی آپ نے استعمال کیا ہے ان لوگوں نے، جو لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اس کے باوجود خان صاحب کی ریٹنگ بڑھتی جا رہی ہے. 61 62 تھی تقریباً 2-3-4 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، اب 80 کو ٹچ کر رہی ہے. سر تو آپ جتنا زیادہ اس کو سپریس کریں گے اتنا زیادہ رسپانس آئے گا. سر راؤ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گن نکل گیا ہے، یہ لوگ عمران خان صاحب کے کچن کیبنٹ کے گھر میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنسز کرتے ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ جو رانگ ڈیسٹینیشن دکھائی ہے یہ لوگ شامل تھے اس میں؟ بالکل، یہ لیڈرز تھے اس کے. یہ وہ کہتے ہیں وہ جو the rats who jumped the ship، یہ وہ ریٹس تھے جنہوں نے کہ پہلے پارٹی کی غلط ڈائریکشن میں ایک بہت میجر اور لیڈنگ رول پلے کیا، اور اس کے بعد جب مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے یہ، کیونکہ کرپٹ ہیں، اپنی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کے پاؤں نہیں ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو سکیں گے. ہم سے پارٹی کی بات کرتے ہیں، پارٹی مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے گراس روٹس لیول کے اوپر. جو اس وقت پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے، میں بھی ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر رہا ہوں، میں پچھلے 50 سال سے لکھ رہا ہوں پالیٹکس کے اوپر. مجھے آج تک پاکستان کی تاریخ میں صرف قائد اعظم صاحب کی ذات کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو اتنا ڈیپلی امبیڈڈ ہو عوام میں، اور وہ جو ایکسپینس ہے وہ انکریز کرتا جائے، اس کی سپورٹ کا جو بیسس ہے وہ مضبوط بھی ہوتا جائے اور وہ بڑھتا بھی جائے. تو یہ ایک فینومینن ہے. آپ اس کو ایک پولیٹیکل فینومینن کے طور کے اوپر دیکھیے. اس کو جتنا دبائیں گے اتنا زیادہ وہ بومرینگ کرے گا، رسپونڈ کرے گا، نکلے گا اور نکلے گا. آپ جب پارٹی پھل پھول رہی تھی، اقتدار تھا 3.5 سال، 4.25 سال، تو آپ کو کہاں سائڈ لائن کر دیا تھا؟ آپ کو کوئی عہدہ نہیں ملا، اقتدار میں نہیں لایا گیا. اب تو مشکل وقت ہے، آپ سیکٹری انفارمیشن ہیں اور چاروں طرف سے جب جکڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کو، تو اس وقت آپ کو عہدہ دیا. پہلے آپ کہاں چلے گئے تھے سر؟ دیکھیں، میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھا، شاید آپ کو پتہ نہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، میں اپنا کام کر رہا تھا، اسٹریٹجک کمیونیکیشن میرا فیلڈ تھا، میں اس میں کر رہا. آئی ایم ناٹ فونڈ آف کمنگ ان فرنٹ آف دا کیمرا. میں اپنا کام آرام سے بیٹھ کے کرتا ہوں. کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا کہ سائڈ لائن تھا. سر جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، چاہے جن کو آپ گن کریں، ان میں سے کچھ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ واپسی رابطہ کر رہے ہیں کہ اچھے حالات آئیں گے تو ہم پی ٹی آئی میں آ جائیں گے. کن کن لوگوں نے، آپ نام ڈسکلوز کرنا پسند کریں گے سر؟ دیکھیے، جو بریٹس جمپ کرتے ہیں شپ کو تو وہ کرتے ہیں، کر جاتے ہیں. اس کے بعد واپس آنے کا جو مرحلہ ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، دیکھا جائے گا. ابھی تو پارٹی کی جو کاڈر ہے اس وقت جو ہے وہ بڑی آئیڈیولوجیکلی کمیٹڈ ٹو دا پارٹی ہے، اور وہ لے کے چل رہے ہیں پارٹی کو، ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے. جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر تھے، چاہے حامد خان صاحب تھے، چاہے اکبر اسبابر صاحب تھے، چاہے وجی الدین صاحب تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. وجی الدین صاحب اس کے بعد آئے تھے، چاہے مطلب پرانے درینہ ساتھی تھے. ان کے کہنے پر عمران خان صاحب چلتے. میں نے ان کے انٹرویوز کیے. عمران خان وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گمراہ کرنے والے یہ لوگ ہیں جو پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے، پوری کوشش کی انہوں نے گمراہ کرنے کی، اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیے، ہم کوئی بھی انفیلیبل نہیں ہے، ہم سب غلطی کے پتلے ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی زندگی میں غلطی نہیں کی یا نہیں ہوئی. لیکن اس میں جو ان لوگوں کا رول تھا وہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا. اور پارٹی میں اس وقت بھی 2 آراء پائی جاتی تھی کہ ہمیں کون سا نیریٹو اپنانا چاہیے. تو اس میں بھی ان لوگوں کی بہت مطلب شدت سے انہوں نے ایک خاص قسم کے نیریٹو کو پروموٹ کیا اور پھر بھاگ گئے. عمران خان صاحب کو باؤنڈ کر کے رکھا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے روز بروز. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ خان صاحب ڈی موٹیویٹ تو نہیں ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ باڈی لینگویج سے کیسے دکھتا ہے؟ ریمارکیبل پرسن. میں 35 سال سے جانتا ہوں. ان کے ساتھ شناسائی تقریباً
3.5 دہائیوں کے محیط ہے. میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا. اسٹیل نروز آف اسٹیل اور ڈٹرمنیشن ہے کہ وہی اسی طرح سے جیسے پہلے تھی بات کرتے ہیں, اسی کانفیڈنس کے ساتھ, وہی سب کچھ ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں سے بات کیا, اتنی عمر ہو گئی ہے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا میں نے, ہل جاتے ہیں, مطلب بہت کمزور پڑ جاتے ہیں, ڈگمگا جاتے ہیں. سر, عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس میں 9 مئی کو گرفتار کیا گیا, ان کو واپسی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, وہ ذہنی طور پر جیل جانے کو بھی تیار ہے؟ بالکل تیار, کمپلیٹلی تیار. توشہ خانہ کیس ہے, عمران خان صاحب کو 30 سے زیادہ دفعہ عدالت بلا چکی ہے. ایک بار عدالت پیش ہوئے, وہ بھی توڑ پھوڑ ہو گئی تھی. G10 وہ ATC کی جو عدالت ہے, خان صاحب کیوں نہیں عدالت پیش ہو کر معاملات, ان کے پاس اتنے تگڑے وکیل ہیں, اور اپنے آپ کو کلیئر کروا دیں, ہر تیسرے دن سمجھ جاتے ہیں. کلیئر ہو جائیں گے جی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, انہوں کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ جی پچھلا سارا ریکارڈ جو ہے 75 سال کا آپ نکالیے توشہ خانہ کا, کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ دیٹس ناٹ اے کیس, اٹس اے نان کیس. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے, آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں. وہ جمہوری جو قوتیں ہیں یا PDM کی جماعتیں ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتے. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے, وہ پولیٹیکل فورسز ہوں اس ملک کی, ان سے بھی وہ بات کرنے کو تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہے, ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, جو بھی بات کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ ہم ایک سے بات کریں گے, دوسرے سے بات نہیں کریں گے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ کہاں ہے. تو عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن دی, سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی یہ غلطیاں ہیں, ایکسٹینشن دی یا ایسے الفاظ استعمال کیے, ایک پیج پر اسٹیبلشمنٹ, پھر اسے اسٹیبلشمنٹ نے سائڈ لائن کر دیا؟ دیکھیے, میری کنٹینشن, میں چونکہ اس انسٹیٹیوشن میں خود رہا ہوں, میری ہمیشہ سے ایک کنٹینشن رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جی اس انسٹیٹیوشن میں جو شخص بھی اس رینک تک جاتا ہے, وہ اس کا کیلیبر ہوتا ہے, اس کا کیریکٹر ہوتا ہے, اس کی کمپٹنس ہوتی ہے. وہ ہر بندہ جو وہاں تک پہنچتا ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بننے کا اہل ہوتا ہے. سو یہ جو ایکسٹینشن کا ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے اس ملک میں, یہ اس کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہی نہیں ہوں, اور اس سے فرسٹریشنس بھی کریٹ ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ جی ہر چیف کو جو بنتا ہے چیف, وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کے, اس کو خود ریزائن کر کے, اس کو مطلب ختم کر کے گھر چلے جانا چاہیے. ایک آنریبل ایگزٹ جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے. سو یہ ٹینیور جو ایکسٹینشن ایک شخص کو یا دوسرے شخص کو, اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھوں گا میں, مطلب وہ ملنا ہی نہیں چاہیے. سر, قطع کلامی معاف, عمران خان صاحب کی غلطی ہے یہ ایکسٹینشن دے گے؟ ایکسٹینشن اس میں وہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ جی وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے, کسی وقت بیٹھیے گا وہ بھی کر لیں گے. غلطی کہنا یا نہ غلطی کہنا, اس سے معاملے اس کو فرق نہیں پڑے گا, بیکاز وہ ہو گیا, اٹس اے ڈن تھنگ ان ہسٹری, اٹ از ناؤ پارٹ آف دی پیجز آف ہسٹری بیسیکلی. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. میں ایک پرنسپل پوزیشن ہے میری کہ ایکسٹینشن جو ہے فوج میں چیف کو, کسی بھی ABCXYZ کوئی بھی, آئی تھنک اٹس ناٹ اے گڈ ٹریڈیشن دیٹ وی ہیو سیٹ. اسٹیبلشمنٹ سے کیسے تعلقات ہیں رائٹ ناؤ اس PTI کے 9 مئی کے بعد؟ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے کوئی اس قسم کے کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہے. خان صاحب کا ان کا ایک بلیف ہے, انہوں نے ایک نیریٹو ہے ان کا, جو اس کو وہ کہتے ہیں, اور اگر اکراس دا ٹیبل آپ بیٹھ کے بات کر لیں, جو وہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس میں جو ان کے کنسرنز ہیں, جو ان کے اپریہینشنز ہیں, وہ بیان کر دیں گے, جو دوسرے لوگوں کے کنسرنز اور اپریہینشنز ہیں وہ بیان کر دیں. ڈائلاگ اگین ون آف دی ادر فنڈامنٹلز جو ہے وہ ڈائلاگ ہے, وہ ملنا ہے, بات چیت کرنا ہے, اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہوتی ہے. PTI کیا الیکشن کی تیاری کر رہی ہے؟ بالکل ہم تیار ہیں, آج کل کرا لیجیے, ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, ہم تیار ہیں بیٹھے ہوئے, کل کرا لیجیے. ہم تو کہتے ہیں کل کر لیں, تیار ہے.